अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी क्यों बनती है और इससे कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को तंदुरुस्ती की हालत में पैदा किया। कई इंसान पैदा होते ही बीमार होते हैं और कई इंसान पैदा होने के कई देर बाद बीमार होते हैं और कई 20 साल 30 साल या 40 साल की एज में बीमार होते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, जिसमें बाज़ औक़ात कुछ एहतियाती तदाबीर ना करने से हम अपने आप को बीमारी में मुलव्वस कर लेते हैं। इसी तरह पित्ते की पथरी का भी यही है कि हम ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिसकी वजह से पथरी बनने का सबब बन सकती हैं या फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। हम इस वीडियो में बात करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। इंसान के सीने के दाएं जानिब नीचे की आखिरी पसली के दरमियान जहां नरम पेट शुरू होता है, जिगर वाक़या होता है। जिगर के दरमियान में एक उज़व होता है, इसे पित्ता कहते हैं। इसकी शक्ल बिल्कुल नाशपाती से मिलती जुलती है, लेकिन नाशपाती की निस्बत थोड़ा सा लंबा होता है। पित्ते की लंबाई 3 से 4 इंच और चौड़ाई 1 से 1.5 इंच होती है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो मैदा और आंतों से गुजर कर जिगर में जाती है। जिगर की फैक्ट्रीज ने पुख्ता ग़िज़ा को 3 ग्रुपों में तैयार करके खून को देती है। ये 3 ग्रुप सौदा, सफ़रा और बलगम हैं। मैदा और आंतों से आने वाली खाम ग़िज़ा में जितना खाम मवाद होता है, जिगर इतना खालिस सौदा बना लेता है। जितना सफ़रा का खाम माल होता है इतना खालिस सफ़रा बन जाता है। इसी तरह बलगमी मादा भी बनता है। इन तीनों मादों में मज़ीद ग़िज़ाई अज्जा, नमकियात, विटामिन, मिनरल वगैरह भी शामिल होते हैं। खून इन तीनों किस्म के मादों को दीगर अज्जा जिगर से वसूल करके जिस्म के तमाम अज़ा को दे आता है। जो ग़िज़ा मैदे में जाती है वो सेहत और बीमारी दोनों का बाइस बनती है। बात को वाज़ह करने के लिए मिसाल लेते हैं। अगर कोई भी ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म के हर हिस्से में वो जाती है, और कोई ग़िज़ा उज़व कमज़ोर हो जाता है और वही खुराक से कोई उज़व में ताकत आती है। इसी तरह जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो हमें चाहिए कि हम एहतियात से खाएं, जरासीम से पाक ग़िज़ा खाएं और जितनी बदन को ज़रूरत है उसी हिसाब से ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जब ग़िज़ा 3 घंटे मैदे में रहने के बाद आंतों में शिफ्ट होती है, इस वक्त से इसे काबिल हज़म बनाने के लिए सफ़रा की फौरी और ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, और ग़िज़ा अगर चिकनी आयली हो तो और भी ज़्यादा मिकदार ज़रूरत होती है। जिगर एक मखसूस रफ्तार से सफ़रा बनाता है। अब इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया गया है। कहने वाले को सलूट करने को जी चाहता है कि एक पित्ता नामी उज़व बनाया गया जो जिगर की रतूबत सफ़रा को स्टोर करता है, ज़रूरत के वक़्त के मुताबिक आंतों में मौजूद ग़िज़ा में डाल देता है और ग़िज़ा लतीफ़ होकर जुज़ू बदन बनने के काबिल हो जाती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इंसान को पैदा करने का मकसद भी ये था कि इंसान दुनिया में आए और दुनिया में रहते हुए दुनियादारी भी करे और अच्छे काम भी करे, ताकि वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। यही वजह है कि आजकल हम दुनियावी ज़िंदगी में ज़्यादा मशगूल हो गए हैं। हमें अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में, हत्ता कि हम अपनी ग़िज़ा के बारे में भी नहीं जानते कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है।
ہم دنیا کی ایسی حواس میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں بالکل نہیں پتہ، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں، زیادہ سے زیادہ مکانات بن جائیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس پیسہ ہو تاکہ ہم زندگی کی آسائشوں میں مگن رہیں۔ پر یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جسم چھوٹا سا جسم، ہمیں اپنے جسم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہیں ان کا مناسب مقدار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بندگی کرنی چاہیے جس نے ہمیں تندرستی دی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی بیماری نمودار ہوتی ہے تو اس بیماری کا احساس ہمیں ہوتا ہے بیماری کی صورت میں کہ بیماری کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم دکھنے لگ جاتا ہے اور ہمارا ہر آنگ جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں رکھا ہے، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا مناسب مقدار کریں تاکہ ہم اپنے جسم کو ایک توانا اور صحت مند جسم رکھ سکیں۔ پتے کی اہمیت کیا ہے؟ پتے کی اہمیت بیان کرنا پتا نکلوانے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ جب پتا جسم سے نکل جاتا ہے تو ہمیں ایسی غذا بھی استعمال کرنی چاہیے جو کہ پتا نکلواتے ہوئے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر پتا جسم کے اندر ہے تو پھر جو چیزیں بھی ہم کھائیں ہمارا جسم اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں پتا خراب ہو جاتا ہے، پتا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پتا جسم میں نہیں ہوتا تو پھر ہم زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ پتے کے بغیر ہاضمے کا عمل اور خاص طور پر چکنائی کو ہضم کرنے کا فعل مصنوعی ہاضمہ کرنے والی دواؤں کی وساخیوں کے بغیر نہیں چلتا۔ اکثر وٹامن اے، ڈی، ای کے پوری طرح جذب نہیں ہوتے جس سے بہت سی بیماریوں کے خلاف مدافعت کم ہو جاتی ہے اور کچھ کو شوگر بھی ہو جاتی ہے اور باقی سب خیریت رہتی۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے پتے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پتے میں پتری کیسے بنتی ہے؟ پتے میں پتری ایک ہی طرح سے بنتی ہے لیکن شوشہ بنانے کے لیے اس کو 3 طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایک عام لافیہ ارضائی میں تقریباً 5 کلو روئی ہوتی ہے۔ اس کا حجم آپ کے تصور میں آ گیا ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ 240 کلو روئی کتنی جگہ گھیرے گی، اندازہ وہ کمرہ بھر جائے گا۔ ایک پروسیسنگ مشین کے ذریعے جب اس کی گانٹھ بنائی جاتی ہے تو وہ اتنی جگہ میں آ جاتی ہے جتنی ایک نئی رضائی چار طے کر کے رکھی جاتی ہے۔ اب روئی 240 کلو ہی ہوتی مگر وہ تھوڑی سی جگہ میں سٹور ہو جاتی ہے۔ جگر 12 گھنٹے میں تقریباً 500 ملی لیٹر صفرا بناتا ہے جو پتے میں سٹور ہوتا ہے، اور پتے کا سائز اتنا ہے کہ اس میں 50 ملی لیٹر رطوبت آ سکتی ہے۔ اب اس کا حل یہ نکالنا ہے کہ پتے کی اندرونی جھلی ایسی بنا دی کہ چھوٹی سی پروسیسنگ مشین ہے اور یہ صفرا میں موجود پانی کو جذب کر کے کام کے صفرا کو تقریباً 10 گنا تک گاڑھا کر دیتی ہے۔ اب یہ صفرا روئی کی گانٹھ کی طرح تھوڑی سی جگہ میں سما جاتا ہے۔ اسی اثار گزاری کی کمان اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پتے کی اندرونی جھلی جو شہد کے پتے چھتے کی شکل کی ہوتی ہے اور پوری ایمانداری سے صفرا کو 10-12 گنا سے زیادہ گاڑھا نہیں ہونے دیتی۔ اسے آنتوں میں آنے والی غذا میں شامل کر کے جذب و بدن بناتی رہتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت کا یہ سلسلہ ہنسی خوشی چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے اور زیادہ تر بندیاں آخر میں درج ذیل چارٹ میں سے نمبر 1 غذا کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے یا کرتی ہیں جس سے پتا صفرا کو اتنا گاڑھا کر دیتا ہے کہ وہ پتھر ہی بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارے پیٹ کو جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے ہمیں کھانا پینا چاہیے کہ جب ہم ایکسٹرا چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی پتھری بننے کی وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 2، علم طب کے مطابق جگر سے نکلنے والی اور پتے میں سٹور ہونے والی یہ کیمیائی رطوبت
اور غذائی چکنے مادے مل کر جمنے لگتے ہیں اور بالآخر ٹھوس شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ پتے میں مائع صفرا کی ٹھوس شکل کو پتے کی پتھری کہتے ہیں۔ نمبر 3، صفرا، اس میں شامل بہت سے نمکیات جگر میں بنتے ہیں اور پتے میں سٹور ہوتے ہیں، مثلاً بلیروبن، کولیسٹرول، لیسیتین، پلازما وغیرہ۔ اگر پتے میں کولیسٹرول، لیسیتین یا کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جائے تو کرسٹل کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور یہ کرسٹل آپس میں مل کر پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وجوہات: وہ بھائی بہن جو پتے میں پتھری نہیں بنانا چاہتے، اہم اعلان دوبارہ سننے کے تاکہ پکا یاد ہو جائے کہ پتا پوری ایمانداری سے صفرا کو ایک خاص حد تک گاڑھا کر کے آنتوں میں موجود غذا پر گراتا ہے، پھر دوبارہ جگر سے صفرا وصول کر کے یہ کام مسلسل 70-80 سال تک یہ آخری اعلان ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک تو اثر کرتا رہتا ہے، مگر چاول، گوشت، برائلر، مرغ، بیسن کی بنی ہوئی اور تلی ہوئی چیزیں کھا کر، اسٹرک ایسڈ اور فاسفورک ایسڈ سے بنی کوک بوتلیں پی کر پتے کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور صفرا کو ضرورت سے زیادہ گاڑھا کر کے پتھر ہی بنا دیتا ہے۔ وجوہات: پہلی اور بڑی وجہ تو غذائی چارٹ میں درج نمبر 1 غذاؤں کا متواتر اور کثرت سے استعمال، لیکن اس میں کچھ غذائی بیماریاں بھی شامل ہیں، مثلاً پکوڑے، سموسے، برگر، شاورمے، پیزے، تکے کباب، چکن پیس، برنگی چیزیں اور تیزابی کوک بوتلیں۔ دوسری وجہ قبض ہے۔ قبض پر امراض ہونے کا تو الزام ہی ہے، کیونکہ تمام امراض کی جڑ قبض ہی ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو قبض سے بچانا چاہیے۔ آپ کو زبانی یاد بھی کرایا جاتا ہے، یعنی صفرا، بلغم، البتہ قبض ان تینوں وجوہات کو جسم سے خارج نہیں ہونے دیتی اور اس وجہ سے قبض ہو جاتی ہے۔ قبض کا علاج کرنا چاہیے تاکہ قبض نہ ہو۔ یہ پتے کی پتھری کی کافی بھاری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ موٹاپا ہے۔ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ مردوں کا مزاج زیادہ تر صفراوی ہوتا ہے، خواتین کے اکثر صفراوی مزاج رکھتی ہیں، بچوں کا مزاج عام طور پر بلغمی ہوتا ہے۔ پتے کی پتھری صفراوی مادے جمنے سے پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا یا چکنے مادے یا چربی کی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دونوں مسائل موٹی خواتین میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ مرض موٹی خواتین کو زیادہ ہوتا ہے۔ علامات: عام طور پر پتے کی پتھری کا سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں پتھری تو نہیں ہے، جس کا اصلی ترجمہ یہ ہوتا ہے اور آپ کا ساتھ بس ہمیں یہیں تک ہوتا ہے، آپ باقی زندگی کے پتے کے بغیر گزرے گی۔ پتے کی پتھری کی سب سے اہم علامات: مقام پتا سے درد کا دائیں کندھے تک جانا اور اس کے علاوہ مریض کو الٹی آنے لگتی ہے، ابکائیاں آتی ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، پخانہ نارمل نہیں آتا، یا تو قبض ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پخانہ بار بار آتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، سانس بھی پھولتا ہے۔ علاج: اس کے لیے ہمیں درج ذیل غذائی اجزاء کا پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی چیزیں جو کہ صفرا بنانے کی وجوہات بنتی ہے، یعنی چکنائی والی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی غذا جو نارمل مقدار میں ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، چکنائی والی چیزیں بالکل نہیں کھانی چاہیے، بازاری کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پتے کو چکنائی سے بچا سکیں۔ جب چکنائی زیادہ ہوگی تو ہمارے جسم میں پتا صفرا زیادہ بنائے گا، جب صفرا زیادہ بنائے گا تو اسی وجہ سے پتھری ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاول اور اس طرح کی پالک والی چیزیں کم استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں پتھری نہ بنے، اور جب یہ پتھری بن جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا کسی اچھے معالج سے رابطہ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اس کا علاج طب میں بھی ہے اور ہومیوپیتھی میں بھی ہے، تاکہ کئی دفعہ
تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو چھوٹی قسم کی پتھری ہوتی ہے وہ نکل سکتی ہے، لیکن حکمت میں بھی ایسی ہے اور ایلوپیتھی میں تو اس کا زیادہ علاج تو وہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس میں آپریٹ کر کے پتا ہی جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی مریض ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے احتیاطی تدابیر کرے، اپنے غذا کی نارمل مقدار میں کمی لے کے آئے اور حسب ضرورت غذا استعمال کرے، اور اس سے بھی اگر فرق نہیں پڑ رہا تو حکمت اور ہومیوپیتھی کو ترجیح دے۔ اگر پتے کی پتھری چھوٹی ہے، اگر پتے کی پتھری بڑی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان دواؤں سے بھی نہ نکلے، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ اسے آپریٹ کروا کر جسم سے نکال دیا جائے اور اس کے بعد احتیاطی تدابیر کرے تاکہ آپ کی جو باقی لائف ہے وہ پرسکون گزر سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دے اور شیئر بھی کر دے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ غذا جو ہے نا وہ پرہیز کے ساتھ استعمال کرے، زیادہ خوراک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بندگی بھی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بیماریوں کے اندر کا دعا بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بیماریوں سے بچا کر رکھ سکے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔